अस्सलाम वालेकुम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूबाई जो मखलूत हुकूमत है वो बलूचिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुख्तलिफ दावे करती हुई दिखाई देती है और कहा जाता है कि सूबे में हालात बहुत अच्छे हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से आवाम की रिलीफ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इस तरह के कई दीगर दावे भी सामने आते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि बलूचिस्तान के जो मुकामी लोग हैं वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं सामने, वहाँ से जो सूरत हाल सामने आ रही है उसने कई ज़ावियों से तशवीश पैदा की है। तशवीश इस सेंस में नहीं कि रियासती इदारे काम नहीं कर रहे, तशवीश इस सेंस में नहीं कि बलूचिस्तान को सलामती की सूरत हाल के हवाले से बेहतर नहीं बनाया जा रहा, तशवीश इस सेंस में भी नहीं है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दावे नहीं कर रही। यहाँ पे सूरत हाल ये है, तशवीश अवामी ये है कि हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं उन इक़दामात के ग्रास रूट लेवल पर असरात क्यों देखने में नहीं आ रहे। नाज़रीन, आज तीसरा दिन है बलूचिस्तान में शदीद मौसमी सूरत हाल है, लेकिन आपको ये देख कर और ये सुनकर हैरानगी होगी कि क्वेटा सूबाई दारुल-हुकूमत होने के बावजूद इस कदर कसम बरसी की हालत में है कि यहाँ पे शहर के अक्सर फीडर्स में लोगों को न सिर्फ बिजली फराहम नहीं की जा रही, अक्सर इलाकों में गैस दस्तियाब नहीं है। बुनियादी सर्विसेज की फरहमी की ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत आवाम की रिलीफ पर कितनी तवज्जो दे रही है, ये सवाल तो हम आवाम पे छोड़ते हैं और आवाम बेहतर जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। अगर हम इस तरह के बुनियादी इशूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर यह सवाल तो फिर बनता है कि हुकूमत के कौल व फ़ेल में तज़ाद हैं। वो लोग जो ऐवानों में बैठे हैं, जो अपने दावे करके अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, क्या उन्होंने कभी गौर किया है कि बलूचिस्तान के मुकामी लोग क्या चाहते हैं? क्या बलूचिस्तान के मुकामी लोगों के ये जो जेन्युइन इशूज़ हैं उनको उन्होंने एड्रेस करने की कोई संजीदगी भी दिखाई है कभी या नहीं दिखाई? ये एक ऐसा सवाल है नाज़रीन जिससे कई सवाल जन्म लेते हैं और जिससे लोगों का यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में ये खदशा दुरुस्त है कि सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत ये मामलात एड्रेस क्यों नहीं कर रही, वो वजूहात क्या हैं, वो अवामी इशूज़ को क्यों एड्रेस नहीं कर रही, इस सूरत हाल की बेहतरी पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। अगर ये मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो भी कम होगी और अवाम और रियासत के दरमियान दूरियाँ पैदा करने की जो हॉस्टाइल एजेंसीज की कोशिशें हैं वो कोशिशें भी इंशाल्लाह नाकाम होगी। तो आज ऐसे कई इशूज़ हैं नाज़रीन जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में उस पर कुछ रोशनी डालें। और हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं बाबर यूसुफजई साहब, साबिक तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के, और उन्होंने बलूचिस्तान के ये जो देरीना मामलात हैं उनको बहुत करीब से देखा है और उनको ये पता है कि ये मामलात हुकूमत किस तरह एड्रेस करे। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं जिस तरह बता रहा था कि चीज़ें उस ट्रैक पे शायद नहीं जा रही जिस तरह जाना चाहिए, सवाल कुछ और भी हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आपसे हम बात करें, लेकिन एक इमर्जिंग एक किस्म का इशू सामने आया है। हम देख रहे हैं हुकूमत के दावे भी, हम देख रहे हैं मुकामी सूरत हाल भी, ग्राउंड पे भी सूरत हाल अनफोल्ड जो भी है उसमें भी चीज़ें आ रही हैं। क्या समझते हैं हुकूमत की बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनकी के लिए इक़दामात क्यों हुकूमती सामने नहीं आ रहे, आवाम के मामलात क्यों गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गनी काकड़ साहब, बहुत ही संजीदा और बहुत ही अहम सवाल आपने किया है और मुझे ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होगी कि मैं बलूचिस्तान की आवाम में से हूँ और बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की बहुत ही ज़रूरत वाली और अहम आवाम है। बलूचिस्तान की आवाम का भी उतने ही हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़, जो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे सूबों में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाइयों के हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, अवामी मसाइल से हम आंखें नहीं चुरा सकते। गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, गवर्नेंस का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, ये ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है। अकेला वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी सब कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ जो काबीना है, उसके साथ जो टीम है, उसके साथ जो मज़ीद वज़रा हैं, मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صوبے کی بہتری کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، گورننس بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم بڑی کمزور نظر آ رہی ہے. دوسری بات، وہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں پروجیکشن نہیں ہے، مارکیٹنگ نہیں ہے، لوگوں تک ڈائریکٹ اس کے فوائد پہنچ نہیں رہے ہیں. سب سے اہم چیز بیوروکریسی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، ہمیشہ سے بیوروکریسی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وزرائے اعلیٰ کو غلط گائیڈ کرتی ہے. ابھی کیسکو کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایک ہفتے کوئٹہ شہر میں بجلی نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ صاحب سی او کیسکو کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہفتے اس شدید موسم میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کل سے پورے کوئٹہ شہر میں سوائے چند وی آئی پی پیڈرز کے کسی گھر میں بجلی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بلائیں نا کیسکو حکام کو. دیکھو کیسکو حکام نے جو وزیر اعلیٰ صاحب کو انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے کہ ہم نے ایک ہفتہ کوئٹہ شہر میں اناؤنس کر دیا ہے کہیں پر بجلی نہیں جائے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ بلائیں سی او کیسکو کو اور بولیں آپ نے غلط بیانی سے کیوں کام لیا ہے. آپ نے مجھے کیوں جھوٹ بولا کہ ایک ہفتے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جبکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پورے کوئٹہ میں ہو رہی ہے. دارالحکومت ہے نا. آپ چھوڑیں زیارت کو، آپ چھوڑیں پشین کو، خانزئی کو، قلعہ عبداللہ کو، قلعہ سیف اللہ کو، جہاں پر اس ٹائم بھی ٹیمپریچر -10 میں چل رہا ہے. کوئٹہ جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، اگر وہاں پر گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آپ بلائیں جو ہے نا جو اس کا جو سدرن گیس کا جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جی ایم بیٹھا ہوا ہے جنرل مینیجر، اسے بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیوں گیس نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو مزید میں سمجھتا ہوں سخت اقدامات لینے ہوں گے. اگر روڈوں پہ سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، آپ بلائیں کوئٹہ میٹروپولیٹن کے ایڈمنسٹریٹر کو کہ یہ کیوں پانی کھڑا ہوا ہے. صفا پروجیکٹ جو ہے صفائی والا جو ایک آیا ہے اس کے آپ بلائیں ان کے بڑوں کو، یہ کیوں پانی کھڑا ہوا ہے، یہ کیوں کچرا پڑا ہوا ہے، کیوں نالیاں بند ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کے افسر شاہی ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ وزرائے اعلیٰ کو غلط ٹریک پر لے کر جائیں، غلط گائیڈ کریں، آنکھوں میں دھول جلیں، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھیں. جی بالکل، کچھ ایک دو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. جبکہ اس وقت میں آپ کو بات بتاؤں، اگر میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں کوئی ایک ادارہ کام کر رہا ہے، وہ ایک اکیلا پی ڈی ایم اے صرف کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں وہ چمن بارڈر سے لے کر ادھر کوئٹہ تک، لکپاس تک صرف پی ڈی ایم اے جو لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہا ہے، جو لوگوں کو جو ہے نا برف بھی ہٹا رہا ہے، جو لوگوں کی زندگیاں بھی بچا رہا ہے، جو لوگوں کو ریلیف بھی پہنچا رہا ہے. باقی مجھے کہیں پر کوئی ادارے نظر نہیں آتے. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے یہ سی او کیسکو ہوں، جی ایم سوئی سدرن گیس ہو، میٹروپولیٹن کے ایڈمنسٹریٹر ہو، ان سب کو بلائیں اور بولیں یہ آپ کی کوتاہیاں کیوں ہیں. دیکھیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی آپ نے جیسے کہا ہوسٹائل ایجنسیز ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی، احساس محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں. اگر ہم یہ گیپ نہیں چھوڑیں گے، حکومتی حلقوں میں پیدا کیا جا رہا ہے. جی اگر ہم یہ گیپ نہیں چھوڑیں گے، اگر حکومتی حلقے اس گیپ کو فل کریں گے، اس گیپ کو پر کریں گے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بیانیہ بنا سکیں گے یا کوئی اس طرح کے نعرے لگا سکیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں باتوں کی بجائے عملاً کام کرنا ہوگا. بہت ہم نے جو ہے نا باتیں کر لی، ہمیں ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، جواب دہ بنانا ہوگا کہ یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی. فوٹو سیشن سے نکلنا ہوگا، ٹک ٹاک کی ویڈیوز سے نکلنا ہوگا، حقیقی معنوں میں بلوچستان کی عوام کو ڈیلیور کرنا ہوگا. بلوچستان کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، یہ سرد علاقوں کے جو لوگ ہیں اس وقت واقعی میں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں حکومت سے بڑی امیدیں ہیں. مجھے یقین ہے سرفراز بگٹی صاحب جب یہ میرا ویڈیو کلپ دیکھیں گے، یہ جب ان تک پہنچے گا تو وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. وہ میٹروپولیٹن سے بھی پوچھیں گے، وہ کیسکو والوں سے بھی پوچھیں گے، وہ سوئی سدرن گیس والوں سے بھی پوچھیں گے، وہ دیگر متعلقہ اداروں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صرف مجھے پریزنٹیشنز دے کے، اچھی انگلش میں پریزنٹیشنز دے کر مجھے جو ہے نا خطا نہیں کریں، مجھے جو ہے نا مس گائیڈ نہیں کریں، حقیقت میں عملاً کام کر کے دکھائیں. بالکل صحیح، اور یہ زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اچھا بابر صاحب، ابھی ذرا رخ کرتے ہیں نا یہ دیگر معاملات کی طرف. جی اواران بلوچستان کا ایک اہم ضلع، بالکل اواران وہ ضلع ہے جہاں پہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے اس کی بہتری پر اقدامات کیے گئے. بالکل. پھر ایک اور دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ وہاں کے کیڈٹ کالج سے جو لڑکے سامنے آئے، جو تعلیمی معیار ان کا سامنے آیا، وہ تو ٹاپ 12 پوزیشنز پہ ان کے لوگ سامنے آئے، انہوں نے حاصل کی. لیکن وہ جو ہوسٹائل ایجنسیز کی سہولت کار ہیں، جو دہشت گردوں کے اعلی کار بن کر ان کو مقامی لوگوں کو ورغلا کر استعمال کرتے ہیں، انہوں نے تو کوئی اور ہی بیانہ بلڈ کیا ہے. اب وہ اواران کے تعلیمی نظام کی پسماندگی کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں یا حکومت پر جو انہوں نے الزام تراشی کی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اواران جو ہے وہ جغرافیائی طور پہ بلوچستان کا بہت اہم ضلع ہے.
وہ جس میل وقوع میں واقع ہے اس کے پاس جو ہے دیکھیں خزدار بھی اس کے گرد و نواح میں ہے, واشق بھی اس کے گرد و نواح میں ہے, ایران کا بارڈر بھی کچھ جو ہے نا وہ اوران کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ جو دہشت گردوں کا سرغنہ ہے, یہ جو فتنۃ الہندوستان کا جو ہے نا پیڈ ایجنٹ ہے اللہ نظر, اس کا آبائی علاقہ بھی جو ہے وہ اوران ہے, نال مشقے سے اس کا تعلق ہے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس علاقے کو پسماندہ رکھا جائے. میں سلام پیش کروں گا ہماری افواج پاکستان کو, 12 کور کو, کہ انہوں نے وہاں پر ہمیشہ ترقیاتی کام ہو, فلاحی منصوبے ہوں, انہیں ترجیح دی ہے. وہاں پر آپ جا کے اسپتال کا نظام دیکھیں, BHU جو ہوتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ, اس کا آپ نظام دیکھیں, بہت ہی بہترین نظام ہے. اوران کیڈٹ کالج کے بچے اس سال ٹاپ 12 جو بچے ہیں اس کے اندر اوران کیڈٹ کالج کے بچے شامل ہیں. 546 اسکولوں میں سے 523 اسکول اس ٹائم بھی اوران میں ایسے ہیں جو مکمل فعال ہیں, جہاں پر اساتذہ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. اس کے علاوہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو نے جو ہے انہوں نے بہت بڑا, آپ جسے بولیں کہ وہاں پر اوران کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کروائی, اوران کے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے. تو دشمن نے ہمیشہ سے یہی بیانیہ بنایا ہے احساس محرومی کا. دشمن ہمیشہ سے یہی بات کرتا ہے کہ جو ہے نا بلوچستان میں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے, ہم جو ہے رکوڈک کے مالک ہیں, ہم سندک کے مالک ہیں, لیکن ہمارے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے. یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. بالکل وہاں پر اسکول فعال بھی ہیں, وہاں پر بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جو دشمن نے ہمارے اوپر یہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے بلوچستان کے نوجوان پاکستان سے بدزن ہوں, بددل ہوں. پہلے آپ اور میں بات کر رہے تھے, یہی بات کرتے غنی کاکڑ صاحب کہ ہم نے گیپ نہیں چھوڑنا ہے. ابھی بچوں کو وہاں پر پتہ ہے کہ اسکول فعال ہے, جب بچے وہاں پر پڑھیں گے وہاں پر فتنۃ الہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. جب اسکول کھلے ہوں گے, اساتذہ اسکول میں جائیں گے, لوگوں کو صحت کی سہولیات مل رہی ہوں گی, لوگوں کو بجلی ملے گی, گیس ملے گی. جب کوئی گیپ نہیں ہوگا, یہ جتنا بھی جھوٹ بولتا رہے ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ انہوں نے جو یہ سازش کی ہے, ان کی یہ سازش پھر ناکام ہوگی. وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں بہت جلد وہ آ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں پر اسکول بھی فعال ہیں, وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی ہیں, اور اوران کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں. بالکل انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب, یہ پنجگور میں اور منگوچر میں پھر زبردست کارروائیاں ہوئی ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں ان کارروائیوں کو؟ یہ تو سنا ان کے بڑے ہائی پروفائل ٹیررسٹ مارے گئے ہیں اس میں. جی, پنجگور میں دیکھیں جو کارروائی کی ہے اس میں ایک بڑا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. BLA کا فتنہ تھا, فتنۃ الہندوستان کا پیٹ ایجنٹ تھا, بھارت کی پروکسی تھا, بھارت سے پیسے لے کر معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کرنے والا تھا فاروق سورو. وہ جہنم واصل ہو گیا ہے, وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ منگوچر میں ایک BLA کے کیمپ کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے, اس میں بھی ان کے 3 ہائی ویلیو کمانڈر جو تھے وہ جہنم واصل ہو گئے. کیچ میں وہاں پر ایک اہم کارروائی ہوئی ہے, وہاں پر جو ہے نا BLA کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. منگوچر والی اطلاعات یہ مل رہی ہے کہ تعداد 6 ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ, میں نے یہ 3 کا سنا تھا, اگر 6 تعداد ہو گئی تو بہت ہی اچھی بات ہے. بلوچستان کی عوام کو بہت بہت مبارک ہو. دیکھیں ہم پہلے ہی, میں 3 مہینے پہلے ہی غنی صاحب کاکڑ صاحب اس بات کا انکشاف کر چکا تھا کہ یہ اب بچیں گے نہیں. یہ جتنے بھی سوراخوں میں چھپ جائیں, یہ جتنے بھی غاروں میں چھپ جائیں, ان چوہوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا ہے. پاکستان نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ کسی دہشت گرد کو بھی پاکستان کی سرزمین پر اب ہم نے آباد نہیں ہونے دینا. کسی بھی دہشت گرد کو پاکستان کی زمین پہ دہشت گردی نہیں پھیلانے دینا. فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان ڈیلی بیسس پہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. کل پنجگور میں بھی فاروق سورو اور ان کے اور دیگر ساتھی جو تھے فتنۃ الہندوستان کے, وہ اپنے انجام کو پہنچے. منگوچر میں آپ بتا رہے ہیں 6 لوگ ماشاءاللہ BLA کے کیمپ پہ حملہ کیا ہے اور 6 لوگ جو ہے نا جہنم واصل ہو گئے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ان کے جتنے لوگ ہیں یا تو انہیں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑے گا, یا پھر بھارت جا کر شفٹ ہو جائیں, سیٹل ہو جائیں, یا پھر اگر یہ پاکستان میں رہیں گے تو یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اچھا بابر صاحب, یہ ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مثبت سرگرمیوں کی جانب بھی حکومت کی توجہ سامنے آ رہی ہے, جو کہ ایک مثبت پہلو بھی ہے اس تسلسل میں کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے نوجوانوں کو جب حکومت انگیج کرتی ہے تو وہ پھر ان سرگرمیوں سے دور ہو جاتی ہے جس کے لیے دشمن چاہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں. یہ DHA نے اور حکومت نے جوائنٹلی یہ جو ایک انٹرنیشنل ٹریننگ کیمپ اسٹیبلش کیا ہے کوئٹہ میں, سنا ہے وہ ان کے کوچز بھی پہنچ گئے کوئٹہ میں, آج کی لیٹسٹ یہ ڈیولپمنٹ تھی. تو کس طرح دیکھتے ہیں یہ صورتحال جو ہے, تربیت دی جائے گی لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, اور اس میں خواتین بھی حصہ لے رہی ہیں, سنا ہے یہ بہت زبردست اپروچ نہیں ہے؟ بالکل بہت زبردست اپروچ ہے غنی کاکڑ صاحب. میں DHA کو اور صوبائی حکومت کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کی جو ہماری آبادی ہے اس میں 66% جو ہے وہ نوجوان ہے, اور دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نوجوانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ غلط راستے پر لے جائیں, انہیں جو ہے نا غلط سبز باغ دکھاتے ہیں, انہیں غلط یہ نیریٹو بنا کر, بیانیہ بنا کر وہ
نیگیٹو ٹریک پہ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں میں بہت پہلے سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نوجوانوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اسپورٹس میں, انٹرٹینمنٹ میں, امپلائمنٹ میں. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ حکومت سازی میں بھی نوجوانوں کو شیئر دیں, حصہ دیں. آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو اتنا ایکسپلوجر دیں, ان کو اتنا جو ہے نا بتائیں کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے یہ ملک بھی ہے, یہ صوبہ بھی ہے. آپ اگر مستقبل کے بارے میں مثبت سوچیں گے, مثبت اپنے خیالات رکھیں گے, مثبت سرگرمیوں میں انوالو ہوں گے, وہ آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے صوبے کے لیے بہترین ہوگا. 6 بین الاقوامی کوچز الحمدللہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں. 60 سے زائد وہ خواتین اور مرد ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ تربیت دیں گے, عالمی لیول کی تربیت دیں گے, جس سے ہمارے بچے عالمی لیول پر جا کر پاکستان کا نام روشن کریں گے. بہت ہی اچھا اقدام ہے صوبائی حکومت کی طرف سے. اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے, یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ لوگوں کو آپ انٹرٹینمنٹ دیں, آپ لوگوں کی فرسٹریشن کو نکالیں, اسٹریس کو نکالیں. یہ غلط راستے پر جب جاتے ہیں, یہ کالعدم تنظیمیں ان کو جب اپنا اعلیٰ بناتی ہیں, جب ان کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ چکی ہوتی ہے, اسٹریس اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ انہیں فریش رکھیں, آپ انہیں جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, اسپورٹس میں انوالو کریں. آپ انہیں بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ صوبہ آپ کا مثبت سرگرمیوں میں ان کو جو ہے نا انگیج کریں. انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی یوتھ بلوچستان کا مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی, اور دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی, اور یہی ہماری یوتھ دشمن کو منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب, مختصراً ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا, میں ذرا چاہوں گا کہ مختصراً اس میں بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا. یہ جو دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں جو کام کر رہی ہیں, جس میں BLA اور BLF وغیرہ شامل ہیں, یہ خبریں پہلے بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. آپ نے کئی امور ایسے اجاگر کیے تھے اپنے ماضی کے ہمارے جو پوڈ کاسٹ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں وہ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں. تو اب یہ جو اندرونی جنگ ہے ان دہشت گرد تنظیموں کی, وہ یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کے بعد ان کی ویڈیوز بنا کے وہ شیئر کر رہے ہیں. یہ کیا تسلسل چل پڑا ہے ان کا؟ غنی کاکڑ صاحب, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں ڈالرز, پیسہ, یہ کوئی نظریات کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی بلوچیت کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی قومیت کی جنگ نہیں ہے, یہ پیسے کی جنگ ہے. اب پیسے کے لیے کتوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, نوچ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, ویڈیوز بنا کر شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں نے جو ہے نا فلاں سے بھتہ لیا تھا, مجھے میرا حصہ نہیں دیا تھا, فلاں نے فلاں بینک لوٹا تھا. BLA والے کلیم کرتے ہیں کہ BLF والوں نے بینک لوٹا ہے, ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملا, اس لیے ہم نے اس کو مار دیا ہے. BLF والے BLA والوں پہ کلیم کرتے ہیں کہ فلاں سے بھتہ لیا تھا, فلاں جگہ سے غریب ایک بلوچ کو لوٹا تھا, کسی تاجر بلوچ کو لوٹا تھا, اس کا حصہ ہمیں نہیں دیا تھا, اس لیے ہم نے اس کو مار دیا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں اور پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں, کسی نظریات پر نہیں لڑ رہے ہیں, کسی آزادی کی جنگ پر نہیں لڑ رہے ہیں. یا تو اللہ معاف کرے, یہ ان کی جو لڑائی ہے یہ اپنے مفادات کی ہے اور پیسے کی لڑائی ہے. اتنا آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری اطلاعات یہ ہے کہ مکران ڈویژن میں روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنے 1-2 بندوں کو مار رہے ہیں. BLA والے BLF کو مار رہے ہیں, BLF والے BLA کو مار رہے ہیں. یہ جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار کر پھینک رہے ہیں. یہ الزام تو ریاستی اداروں پر لگاتے ہیں, لیکن یہ آپس میں مارتے ہیں, ان کے اوپر باقاعدہ یہ ثبوت دیتے ہیں. آپس میں جو ان کے اندرونی حلقے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو اس نے مارا, فلاں بندے کو اس نے مارا. خود لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہ صرف بھتے کی جنگ ہے, یہ پیسے کی جنگ ہے. اب ان کا کیونکہ آپس میں جو ہے نا ٹکراؤ ہو گیا ہے مفادات کا, پیسوں کی تقسیم کا, اس کے اوپر ایک دوسرے کو یہ مار رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ان کی کوششیں ناکام بھی ہوں گی, کیونکہ جو بھی کوششیں انہوں نے کی ہیں عوام کو ورغلانے کی جو کوششیں ہیں وہ اسی طرح انشاءاللہ ناکام ہوگی. بہت شکریہ بابر صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے مختلف امور آپ کے سامنے رکھے, اور ہم نے کچھ عوامی مسائل پر بھی گفتگو کی. وہ حل طلب مسائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ اگر حکومت ان مسائل پہ توجہ دے تو بلوچستان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے درمیان خاص کر دوریاں جو حکومت کے ساتھ ہیں یا ریاست کے حوالے سے جو پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو وہ دوریاں بھی انشاءاللہ کم ہوں گی, اور اس کے بڑے دورس نتائج اس سینس میں بھی سامنے آئیں گے کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے. کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو اگر حکومت توجہ دیتی ہے تو پھر لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوں. جس طرح بابر صدری صاحب نے بات کی, مثبت سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی, اور لوگ تعمیری سوچ کے تحت آگے بڑھنے کے لیے اپنا جو مثبت ایک کردار ہے وہ اسے ضرور انشاءاللہ ادا کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.